अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। वेलकम टू ऑटिज़म पेरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम एपिसोड 1। टुडे इज़ 20th August 2020 and let's mark this date as a symbol of love for our hardworking team and volunteers who are selflessly supporting a greater cause and making Autism Parent Training Program a dream come true. इंशाल्लाह यही तारीख इस बात की गवाही देगी कि हमने ऑटिज़म अवेयरनेस के लिए एक ऐसा मुनफरद प्रोजेक्ट मुतारिफ़ कराया जो खुसूसन ऑटिज़म पेरेंट्स और इनके सुपर ऑसम किड्स के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इस फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम का हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि वालिदैन को कायल कर लिया जाए कि वो बच्चों को थेरेपी सेंटर्स ना भेजें, मगर इस प्रोजेक्ट का बुनियादी मकसद वालिदैन को ट्रेन करना है ताकि वो ऑटिज़म से जुड़े चैलेंजेस को बआसानी फेस कर सकें और अपने बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर पाएँ। ऑटिज़म के बढ़ते केसेस, गरीब वालिदैन की मजबूरियाँ, वालिदैन का ये समझना कि बच्चा खुद ही ठीक हो जाएगा और कहीं बच्चे पे लेबल ना लग जाए, इसलिए माहिरीन का रुख ही ना करना तशख़ीस में ताख़ीर का बाइस बनते हैं और अर्ली इंटरवेंशन का टाइम खो देने के बाद अक्सर वालिदैन अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए परेशान नज़र आते हैं। हकीकतन ये जंग वालिदैन की ही है और सबसे ज़्यादा वालिदैन का ट्रेन होना ज़रूरी था। APTP एक मुकम्मल वन स्टॉप सलूशन है वालिदैन की तमाम परेशानियों का, क्योंकि प्रोजेक्ट के ज़रिए से आप ऑटिज़म के बुनियादी चैलेंजेस का सामना करने के लिए फुली इक्विप्ड होंगे। यहाँ मैं एक बात की वजाहत करती चलूँ कि ऑटिज़म का नाम सुनकर आपने ये नहीं सोचना कि ये मेरे स्पीच डिलेड, हाइपर एक्टिव या अटेंशन डेफिसिट बच्चे के लिए एक फ़िट प्रोजेक्ट नहीं है। आपके बच्चे की इंडिविजुअल ज़रूरत के हिसाब से आप इस प्रोजेक्ट में दी गई मालूमात अपने हक़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मालूमात आपको दी जाएगी इसे आप बआसानी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकेंगे और हर लेसन आपकी प्रैक्टिकल लाइफ को बेहतर बनाने में मददगार साबित होगा। लफ्ज़ों का चुनाव देखभाल कर किया गया है कि मुश्किल बात आम वालिदैन के लिए आसान कर दी जाए, आपका दिमाग फराहम करदा मालूमात को फ़ौरी प्रोसेस कर सके। ये एक फ्री प्रोजेक्ट है और इसका बुनियादी मकसद वालिदैन को घर बैठे इनके फ़ारिग वक्त में ट्रेन करना है, क्योंकि वालिदैन ने घर भी चलाना है और ऑफ़िस को भी जाना है। कुछ वालिदैन ऐसे एक्सपेंसिव प्रोग्राम का ख़र्चा भी नहीं उठा सकते, मगर ये कदम उठाना नहायत ही ज़रूरी था। वीडियो लेसन्स सिर्फ एक टच की दूरी पर मौजूद हैं। लेसन्स लेने के लिए कोई सफ़र नहीं करना और किसी ख़ास वक्त की कैद नहीं, तमाम इख्तियारात आपके अपने पास हैं। वक्त ख़ुद मुंतखब करें, मगर इल्तिजा है लेसन्स साथ साथ लेते रहें, क्योंकि आपके बच्चे का वक्त बहुत कीमती है। इस फ्री प्रोजेक्ट से सीखने का अमल आपकी मालियत में कोई कमी नहीं लाएगा। आप सीखेंगे लेकिन अपने वक्त और खून पसीने की कमाई हुई रकम को मज़ीद कहीं और अपने बच्चे के लिए सर्व कर सकेंगे। Moving on to my introduction, my name is Ramsha. I am also a very proud and passionate autism mom. APTP की फाउंडर भी मैं ही हूँ, प्रोजेक्ट को डिज़ाइन भी मैंने ही किया है, हर लेसन में आपकी ट्रेनर भी मैं ही हूँ, लेकिन दीगर माहिरीन भी हमें कुछ सेशंस में ज़रूर ज्वाइन करेंगे। चंद अल्फाज हमारे लोगों के बारे में कि इसमें पिंक कलर मदर यानी माँ को रिप्रेजेंट करता है, जबकि नीला ब्लू कलर फादर यानी बाप को रिप्रेजेंट करता है। ये खूबसूरत परवान चढ़ता परिंदा आपका बच्चा है, जो कि आप दोनों के वजूद से वो यकीन हासिल करेगा जो उसे उड़ने के लिए दरकार है, यानी बच्चे का अपना ट्रू पोटेंशियल, मैक्सिमम पोटेंशियल शोकेस करना वालिदैन की जीत है। अनलॉक द मैजिक विदिन। खुदा ने ये क़ुव्वत तमाम वालिदैन में डाल रखी है कि उनसे बेहतरीन केयर, मेंटर, टीचर, कोच और थेरेपिस्ट कोई भी नहीं हो सकता। वो अपने बच्चे के लिए बेहतरीन है अगर वो चाहें तो। इन ख़ास सलाहियतों को अनलॉक करने के लिए वालिदैन को चाहिए सिर्फ़ और सिर्फ वो स्किल्स और इंफॉर्मेशन, वो मालूमात जो इनको अपने बच्चे के लिए बेहतरीन साबित करने में मुफीद होगी। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की दो बड़ी अलामात हैं जो तशख़ीस के लिए काफ़ी होती हैं। पहली है इम्पेयरमेंट इन सोशल कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन और दूसरी है रिस्ट्रिक्टिव रिपेटिटिव पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर। इन दोनों अलामात के 3 नुकात हैं जिनको हम मिसालों के ज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला पॉइंट है डेफिसिट्स इन सोशल इमोशनल रेसिप्रोसिटी। तो इसकी मिसाल ऐसे है कि किसी के सवाल करने पर जवाब जानने के बावजूद जवाब न दे पाना,
سماجی میل جول میں رکاوٹ کا سامنا، اپنی بات شروع کرنے میں دشواری، گفتگو میں لوگوں کو نظر انداز کرنا، یک طرفہ گفتگو کرنا، ذاتی دلچسپی کے موضوعات پر بات کرنا اور گفتگو کے درمیان اپنے پسند کے موضوع کی طرف بات کو پھیر دینا، یہاں تک کہ جب معلومات موجودہ گفتگو سے بالکل ہٹ کر تھی۔ غیروں سے ذاتی معلومات پوچھنا اور غیروں کو ذاتی معلومات فراہم کرنا، یا پھر صرف اپنی ضروریات کے لیے بات چیت کرنا۔ دوسرا پوائنٹ ہے ڈیفیسٹس ان نان وربل کمیونیکیٹیو بیہیویئرز فار سوشل انٹریکشن۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ گفتگو کرتے وقت کیسے آپ نے آنکھوں کا استعمال کرنا ہے، ہاتھوں کو ہلانا ہے، مسکرانا ہے یا اشارہ کرنا ہے، یہ نہیں سمجھ آ رہا ہوتا۔ دوسروں کے نان وربل کیوز کو نہیں سمجھ پاتے، یعنی دوسروں کے فیشل ایکسپریشنز کو اور باڈی لینگویج کو ریڈ نہیں کر پاتے، بات کرتے وقت آنکھوں میں نہیں دیکھتے اور بہت زیادہ قریب یا دور کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں، بات کرتے وقت ایک دم زور سے بولنے لگتے ہیں یا ہلکا بولتے ہیں، روبوٹک وائس میں اکثر جواب دے دیتے ہیں، یا پھر آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوئی تقریر کر رہے ہیں اور گفتگو میں اور جسمانی حرکات کا آپس میں میل نہیں ہوتا۔ آخری پوائنٹ ہے ڈیفیسٹس ان ڈیولپنگ اینڈ مینٹیننگ ریلیشن شپس۔ تو مقررہ تعلقات کو برقرار رکھنے میں دشواری محسوس کرنا اور نئے تعلقات بنانے میں رکاوٹ محسوس کرنا، چاہ کر بھی لوگوں سے اور دوستوں سے گھل مل نہ سکنا، یہ تمام علامات آٹزم کی ہیں۔ دوسری بڑی اہم علامت ہے ریسٹرکٹیو اور ریپیٹیٹیو پیٹرنز آف بیہیویئر، یعنی محدود اور بار بار دہرائی جانے والی حرکات۔ اس علامت کے بھی 3 نکات ہیں۔ پہلا پوائنٹ ہے ریپیٹیٹیو موٹر موومنٹس اور یوز آف آبجیکٹس۔ اس سے مراد ہے ہینڈ فلیپنگ کرنا، ہیڈ بینگنگ کرنا، پیسنگ یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ بار بار چکر لگانا، ایکولیریا یعنی کسی کی کہی باتوں یا ٹی وی پہ سنے ہوئے الفاظوں کو بلا مقصد دہرانا۔ ریپیٹیٹیو یوز آف آبجیکٹس سے مراد ہے جیسے ٹوائے کار کا ویل گھماتے رہنا، چیزوں کی قطار بنانا، ایک ہی طرح کے ٹوائے سے کھیلنا، چمکدار چیزوں کو دیکھنا، ہر بار ایک ہی طرح سے کھلونے کے ساتھ کھیلنا۔ دوسرا پوائنٹ ہے انسٹنس آف سیمنس، ریچولائزڈ پیٹرنز، ریزسٹنس ٹو چینج، یعنی کام کو ایک ہی طرح سے کرنے پر ضد کرنا، روٹین میں بدلاؤ کے نتیجے میں شدید قسم کے ریاکشنز دینا اور ایک ایکٹیویٹی سے دوسری ایکٹیویٹی کی طرف لے جانے میں بہت بڑا مسئلہ کریٹ ہوتا ہے۔ آخری ہمارا پوائنٹ ہے ہائیلی ریسٹرکٹیڈ اینڈ فکسیٹڈ انٹرسٹ، یعنی ایک ہی چیز کے بارے میں سوچنا اور ایسے دلچسپی رکھنا جو کہ جنون کی حد تک ہو، بچہ اسی کے بارے میں سوچ رہا ہو، اسی کی ایکٹیویٹیز ریلیٹڈ کر رہا ہو، اسی کے بارے میں وہ بات چیت کر رہا ہو، تو یہ ایک ایسی دلچسپی ہے جو کہ جنون کی حد تک پہنچ چکی ہے۔ ہم نے جانا کہ آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کی 2 بڑی اہم علامات ہیں جن میں شامل ہے اسپیچ اور کمیونیکیشن میں دشواری اور دوسرا محدود بار بار دہرائی جانے والی حرکات۔ مزید اہم علامات کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ سینسری پروسیسنگ ڈیفیکلٹیز آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کا اہم حصہ ہے اور 80 سے 90% کیسز میں یہ علامات واضح پائے جاتی ہیں۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سینسز دی ہیں اور یہ سینسز مسلسل سینسری انفارمیشن دماغ کو بھیج رہی ہیں۔ اگر اس معلومات کو دماغ پروسیس نہ کر پائے تو نتیجے میں یا تو بچہ سینسیشنز کو شدت سے محسوس کرتا ہے اور وہ اوور سینسیٹیو ہوتا ہے، عموماً سینسری اوائڈر ہوتا ہے، یعنی ماحولیات میں موجود سینسیشنز کو اوائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ اسے وہ فیلنگز بالکل بھی پسند نہیں ہوتی، یا تو پھر بچہ ماحولیات سے ملنے والی سینسیشنز کو کم محسوس کر رہا ہوتا ہے اور انڈر سینسیٹیو ہوتا ہے۔ ایسے بچے عموماً سینسری سیکرز ہوتے ہیں اور یہ ماحول میں سے سینسیشنز کو سیک کرتے ہیں یعنی ڈھونڈتے ہیں۔
جب دماغ ماحولیات سے ملنے والی سینسری انفارمیشن کو پروسیس نہیں کر پاتا تو پھر ہوتا ہے سینسری اوورلوڈ، اور اس کے نتیجے میں بچہ ذہنی دباؤ، انگزائٹی، حتیٰ کہ جسمانی درد تک محسوس کرتا ہے۔ میری یہ تمام والدین سے التجا ہے کہ جب آپ کا بچہ میلٹ ڈاؤن یا سینسری اوورلوڈ والی کیفیت میں موجود ہو تو پلیز اپنے بچوں کی دماغی حالت کو سمجھیں اور انہیں مزید ہارڈ ٹائم نہیں دیجیے۔ مزید یہ کہ آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر میں مبتلا لوگوں کی کمزور موٹر پلاننگ سکلز پائی جاتی ہیں۔ تو دماغ کا ایک مخصوص حصہ ہے جو موٹر پلاننگ سکلز کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس حصے کے کمزور ہونے کی وجہ سے اسپیچ میں بھی دشواری آئے گی اور روزمرہ کے کاموں میں بھی دشواری آئے گی۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے جبڑے، زبان اور بولنے کے لیے جو دیگر عضلات ہیں اس کو حرکات دینے کے لیے کتنی طاقت لگانی ہے اور کیسے ان حرکات کو کنٹرول کرنا ہے تاکہ اسپیچ پروڈیوس ہو، ساؤنڈز پروڈیوس ہوں۔ موٹر پلاننگ ایک اسکل ہے جو مدد کرتی ہے کسی بھی کام کے سٹیپس کو یاد رکھنے میں اور ان سٹیپس کو پرفارم کرنے میں، جس کے نتیجے میں حرکت پیدا ہو اور کام مکمل ہو سکے۔ یہ روزمرہ کے کام میں مدد کرتی ہے جیسے دانت صاف کرنا، ہاتھ دھونا۔ اسی وجہ سے آٹزم میں بچے بار بار ایک ہی طرح سے کھلونے کے ساتھ کھیلتے ہیں یا بیہیویئرز کو ریپیٹ کرتے ہیں کیونکہ نیو موٹر ایکشن سیکھنا ان بچوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ آئیے اب جان لیتے ہیں لیولز آف آٹزم کے بارے میں۔ یاد رہے ان تینوں لیولز میں دو بڑی اہم علامات تمام بچوں میں موجود ہیں جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا۔ Level 1 autism is the mildest form of autism, also termed as high functioning autism. اس ڈائگنوزس کے ساتھ بچے کو آپ کی کچھ معاملات میں مدد درکار ہوگی، جبکہ علامات اسکول ایکسپیرینسز یا تعلق بنانے میں زیادہ رکاوٹ نہیں ڈالتی، مگر کمزور سوشل کمیونیکیشن سکلز اور ریپیٹیٹیو اور ریسٹرکٹیو پیٹرنز آف بیہیویئر دیکھنے میں نظر آتے ہیں۔ مثلا ہو سکتا ہے کسی کام کو ہر بار ایک ہی طریقے سے کرنے پر ضد کریں، روٹین میں چھوٹی سی تبدیلی بھی ان کو چیخنے چلانے پہ مجبور کر دے، دوسروں کے جذبات نہ سمجھ پائے، اپنے تاثرات نہ صحیح سے بیان کر پائیں۔ یہ افراد زیادہ تر انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، تعلیم بھی مکمل کر لیتے ہیں، کماتے بھی ہیں، گھر بھی بسا لیتے ہیں، مگر آٹزم کی علامات زندگی بھر ان میں پائی جاتی ہیں۔ بس اس کی شدت مائلڈ ہوتی ہے اور عام لوگ اس فرق کو عموماً نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لیول 2 آٹزم میں بچے کو زیادہ مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ شاید وہ کچھ ہی الفاظ جانتا ہو یا صرف ضروریات کے لیے جملوں میں بات کر سکتا ہو، بات کرتے وقت آئی کانٹیکٹ نہ کر پاتا ہو اور دلچسپی کے ٹاپکس پہ چند الفاظ کہہ سکتا ہو، مگر ان میں آٹزم کی علامات بہت آبویس نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ یہ بچے اکثر مستقل دہرائے جانے والی حرکات اور سرگرمیوں میں مشغول رہتے ہیں۔ لیول 3 آٹزم از the most severe form of autism۔ ان بچوں میں وہی سب علامات دیکھنے کو ملتی ہیں، لیکن علامات کی شدت اس حد تک انسان کو متاثر کرتی ہے کہ وہ اپنی ضروریات تک نہیں بتا پاتا۔ یہ بچے مسلسل سیلف اسٹیمولیٹری بیہیویئرز میں مشغول نظر آتے ہیں۔ اس سے مراد غیر معمولی جسمانی حرکات ہیں جیسے ہینڈ فلیپنگ یا ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے سر کو آگے پیچھے لہرانا۔ یہ بچے خود کو، دوسروں کو اور ماحول کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ لیول 3 آٹزم کے ساتھ بچوں کا آئی کیو لیول بھی لو ہوتا ہے اور شاید انہیں زندگی بھر کسی کی ضرورت ہو جو ان کا خیال رکھے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آٹزم کو اسپیکٹرم ڈس آرڈر کیوں کہا جاتا ہے، اور لیول 1، لیول 2 اور لیول 3 میں دو علامات ہر بچے میں موجود ہوتی ہیں، مگر کچھ کے لیے علامات زیادہ پریشانی کا باعث نہیں ہوتی، جبکہ باقیوں کے لیے علامات ان کو دوسروں پہ ٹوٹلی ڈپینڈنٹ کر دیتی ہیں۔ اسی لیے ہر بچہ مختلف ہے، منفرد ہے، اور ان کا ٹریٹمنٹ پلان بھی بالکل یونیک ہوگا۔ یہ سچ ہے کہ آٹزم ایک لائف لانگ ڈس آرڈر ہے اور اس کا کیور یا مکمل علاج تو ممکن نہیں ہے۔
آپ اپنے بچے کو اون کریں، نیورولوجیکل ڈفرینسز کو ایکسیپٹ کریں اور نیورو ڈائیورسٹی کو امبریس کریں، پھر آپ یقیناً تیار ہو جائیں گے ٹو بی آٹزم پیرنٹس، اور اس بڑے چینج کے بعد آپ اپنے بچے کو بہتر سمجھ سکیں گے اور اس کی مدد کر سکیں گے۔ آج کی دنیا میں آٹزم کو ٹریٹ کرنا ممکن ہے، جبکہ ٹریٹمنٹ کے لیے لسٹ اتنی لمبی ہے کہ والدین کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ کس طرف کا رخ پہلے کرنا ہے۔ اس میں شامل ہے اپلائیڈ بیہیویئر انالیسس، ABA تھراپی، اسپیچ تھراپی، آکیوپیشنل تھراپی، سینسری انٹیگریشن تھراپی، کگنیٹو بیہیویئر تھراپی، پیرنٹ میڈیٹڈ تھراپی، سوشل سکلز ٹریننگ، نیوٹریشنل تھراپی، اینڈ the list actually goes on۔ ورچوئل آٹزم ایک ٹرم ہے جو کہ استعمال کی جاتی ہے جب بچے میں آٹزم کی علامات پائی جائیں اور اس بچے کا ڈیلی اسکرین ایکسپوجر 3 سے 4 گھنٹے سے بھی زیادہ ہو۔ وہ بچہ اسکرین سے بہت کچھ سیکھ تو جاتا ہے، لیکن سوشل کمیونیکیشن اور اسپیچ اور لینگویج کے ڈیلیز واضح نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان بچوں کو جب ریئل لائف لرننگ اپارچونیٹیز فراہم کی جاتی ہیں اور اسکرین ٹائم ان کا کم کر دیں، ریڈیوس کیا جاتا ہے، تو بچہ تیزی سے سیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ کچھ سال بعد ایسے بچوں کے والدین سمٹمز کے فیڈ ہونے کو بھی رپورٹ کرتے ہیں۔